तुम सुनना चाहते हो उन लोगों की कहानी जिन्होंने आसमानों से बातें की, वो जो अपने किलों में खुदा बन बैठे। तो सुन, मैं उनकी मिट्टी को हाथ लगा कर आया हूँ। ये कहानी है आद की, वो कौम जो अकाफ नामी रेगिस्तान में आबाद थी। सहरा के बीचों बीच एक अजीम, बुलंद, मजबूत और नाकाबिल शिकस्त सल्तनत थी। उनका शहर एराम ज़ातुल इमाद कहलाता था। वो शहर जिसके स्तून आसमानों से बातें करते थे और जिनके साए में बादशाह नहीं देव कामत लोग बसते थे। आद के मर्द पत्थरों की तरह सख्त जिस्म रखते थे, जिनकी हड्डियां लोहे जैसी और चेहरे ऐसे थे जैसे तलवार की कटाव। उनके बाजार सोने से चमकते थे, खेत हर मौसम में हरे रहते। उनके ऊंट हजारों की तादाद में काफिलों की सूरत दूर दूर के इलाकों से माल लाते। ये लोग फने तामीर, ज़राअत, जंग और फने इक़्तिदार में बेमिसाल थे। उन्होंने पहाड़ों को काट कर शहर बसाए, पानी के लिए नहरें बनाई और ऊंची इमारतें जिनकी छतें बादलों को छू लेती थीं। उनकी औरतें बेहतरीन लिबास पहनती थीं और बच्चे जंगजुओं की औलादें थीं। लेकिन इस अजमत के साथ एक ऐब भी था, तकब्बुर। ये लोग समझते थे कि वही खुदा है। वो कहते, हमसे ताकतवर भला कौन है। जब जमीन पर कहत आता, वो आसमान को देखते नहीं, अपने हाथों को देखते। जब बारिश ना होती, वो नई नहरें खोदते और अल्लाह का नाम तक न लेते। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उनमें से एक नबी को चुना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद कोई अजनबी न थे, वो इस कौम में पले बड़े थे। उन्हें आद की ताकत का अंदाजा था। वो जानते थे कि ये लोग सिर्फ जबान से कैल नहीं होंगे, उनके दिलों को जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने नरमी से आगाज किया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हें रिज़्क देता है। मगर कौम हंसी। एक बूढ़ा सरदार बोला, हूद, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, तुमने हमारे माबूदों के खिलाफ बोलने की जुर्रत कैसे की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ना तुमसे दौलत चाहता हूँ ना ताकत, मैं तुम्हें उस राह पर लाना चाहता हूँ जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी दे। कौम ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, हूद पागल हो गया है। किसी ने कहा, ये तो बर्बाद होना चाहता है। और किसी ने तो ये तक कहा, ये हमारी ताकत से जलता है। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ना रुके ना झुके। वो दिन रात लोगों को रोकते, महल्लात के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, क्या तुम नहीं देखते तुमने जमीन पर कैसे जुल्म फैलाया, कमजोरों को दबा दिया, यतीमों को भगा दिया और ताकत को खुदा बना लिया। उन्होंने लोगों को बताया कि इन नेमतों का शुक्र अदा करो, गरूर छोड़ दो, अपने रब को याद करो। लेकिन हर बात के जवाब में कह के मिले और एक ही जुमला, तुम कौन हो हमसे ज्यादा ताकतवर। वक्त गुजरता गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातें अब शहर में मामूल बन गईं। लोग उन पर हंसते, उन्हें देखकर राह बदलते और उनकी तरफ पत्थर फेंकते। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे किले, तुम्हारी नहरें, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अगर तुम बाज ना आए तो अजाब आएगा, ऐसा अजाब जो तुमने कभी ना देखा होगा। लेकिन सरदारों ने ऐलान किया, हमारी कौम मजबूत है, हमारे पास लश्कर हैं, उनके लफाज हमें ना डरा सकते हैं ना बदल सकते हैं। जब एक बार बारिश ना हुई तो जमीन खुश्क हो गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है, अल्लाह की तरफ रजू करो। मगर कौम आद ने कहा, हम अपने माबूदों से बारिश मांगेंगे, तुम्हारे खुदा से नहीं। उन्होंने ऊंचे मीनार बनाए और उन पर चढ़कर अपने बुतों से दुआएं मांगी, मगर आसमान खामोश रहा। ना बारिश बरसी ना बादल आए, जमीन और खुश्क हो गई। फिर एक दिन आसमान पर बादल उभरे, लोग खुशी से दौड़ पड़े, बच्चों ने नारे लगाए, औरतों ने पानी के बर्तन निकाले। किसी ने कहा, देखो बारिश आ रही है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये वो बादल नहीं जिन्हें तुम जानते हो, ये अल्लाह का अजाब है जो हवा की शक्ल में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम ने इनकार किया। वो मैदान में निकले बारिश के इस्तकबाल के लिए और फिर हवा ने रुख बदला। आसमान पर स्याह बादल छा गए थे, वो बादल जिन्हें कौम आद ने खुशी से खुश आमदीद कहा। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बादल नहीं, तुम्हारे गरूर की सजा है। लोगों ने कह कर लगाया। सरदार बोले, तुम हमें बरसों से डराते आ रहे हो, मगर हम खाते हैं, पीते हैं, महल्लात में सोते हैं, तुम्हारा रब कहाँ है, तुम्हारा अजाब कहाँ है। उसी वक्त हवा चली,
پہلے نرم، پھر صحرا کی عام ہوا، پھر تیز جیسے کسی غصے میں ہو، پھر بہت تیز، اتنی تیز کہ ریت نے آنکھیں بند کر دی اور آسمان نے رخ موڑ لیا۔ پہلی رات آئی، لوگ سوئے تو ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، بچے چیخے، عورتیں بھاگیں، لوگ سمجھے یہ محض ایک طوفان ہے، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر صبح آئی تو ہوا رکی نہیں بلکہ اور تیز ہو گئی۔ وہ ستون جن پر عاد کو ناز تھا ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ دوسری رات کچھ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، کیا واقعی یہ تمہارے رب کا عذاب ہے؟ کیا کوئی نجات ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، ہاں، مگر اب دروازہ بند ہو چکا ہے، میں نے تمہیں برسوں پکارا، تم نے جواب نہ دیا۔ لوگ لوٹے، کچھ غصے میں، کچھ شرمندگی میں، مگر اس رات آندھی نے چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جو جسم کے اندر تک اتر جائے۔ لوگ اپنے گھروں میں دبک گئے، مگر وہ گھروں کے دروازے توڑ کر اندر آئے، جیسے ہوا کو کسی نے حکم دیا ہو، انہیں زمین سے مٹا دو۔ تیسری رات آئی تو بادشاہ کا قصر زمین بوس ہو چکا تھا۔ چوتھی رات محلات کی روشنیوں کی جگہ چیخیں تھیں۔ پانچویں رات میدانوں میں لاشیں اور ریت اڑاتی ہوا۔ اب قوم عاد کے بچے خاموش ہو چکے تھے، ان کی عورتیں بے ہوش اور مرد ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے، کاش ہم نے ہود کی بات مان لی ہوتی، مگر کاش اب کیا فائدہ تھا۔ چھٹی رات ہوا نے نہ صرف انسانوں کو گرایا بلکہ ان کے جانوروں کو، ان کے ہاتھیوں کو، اونٹوں کو، سب کو زمین سے چپکا دیا۔ درخت اکھڑ گئے، زمین کی سطح ہلنے لگی، لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ہوا انہیں پیچھے کھینچ لاتی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ انہیں پکڑ رہا ہو۔ ساتویں رات وہ آخری رات تھی، اب وہاں کچھ نہ تھا، جہاں کبھی زندگی تھی اب وہاں صرف موت کی خاموشی تھی۔ محلات ریت میں دفن ہو چکے تھے، بازار خالی، نہر خشک، اونچے ستون زمین میں دھنس چکے تھے۔ جب ہوا تھمی تو زمین ایسی لگتی تھی جیسے کسی نے پوری قوم کو مٹا دیا ہو، بغیر نشان کے، بغیر قبر کے، بس ریت، بس عبرت۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک وادی میں بچ جانے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے بلکہ خاموشی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ وہ انجام ہے جو میں نے تمہیں بار بار سنایا تھا، اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ایک بچہ جو اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا روتے ہوئے بولا، کیا ہم بھی ختم ہو جائیں گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی سے اس کے سر سہلایا، نہیں، جو توبہ کر لے وہ باقی رہتا ہے۔ وہ دن جس دن ہوا رکی، سورج نکلا مگر اس کی روشنی پر کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ زمین جو قافلوں سے آباد تھی اب صرف سناٹا سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ ستون، وہ قلعے، وہ دروازے اب ریت میں گم ہو چکے تھے، نہ کوئی چلنے کی آواز، نہ بازار کی رونق، نہ محفل کی ہنسی۔ یہ وہ زمین تھی جس پر اللہ کا عذاب اتر چکا تھا۔ صرف چند چہرے باقی بچے تھے، وہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان چکے تھے، یا وہ جو وقت پر اس وادی میں نکل گئے تھے جہاں ہوا نہیں پہنچی۔ وہ سب خاموش تھے، جن کی زبانیں کل تک غرور بولتی تھی آج ان پر سکتہ طاری تھا۔ ایک بوڑھی عورت جو ایک بچی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی بار بار کہتی، میرا بیٹا ستونوں کے نیچے دفن ہو گیا۔ وہ کہتا تھا، ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ ایک نوجوان جو کل تک کہہ کے لگاتا تھا آج ریت کھود رہا تھا ایک لاش کی تلاش میں، مگر یہاں کچھ نہ بچا تھا۔ حضرت ہود ایک بلند چٹان پر کھڑے ہوئے، سب نگاہیں ان پر تھیں، نہ شور نہ ہجوم، صرف انتظار۔ انہوں نے کہا، یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے کیا تھا، میں نے تمہیں خبردار کیا، تم نے ٹھٹھا کیا، تم نے ستونوں پر بھروسہ کیا، اللہ پر نہیں، تم نے طاقت کو معبود بنا لیا اور رب کو بلا دیا۔ اب دیکھ لو طاقت کہاں گئی، محلات کہاں ہیں، بادشاہی کہاں ہے، سب پر خاموشی طاری ہوگی۔ یہ زمین تمہاری نہیں تھی، تم صرف اس کے مہمان تھے، اور مہمان کو غرور نہیں جچتا۔ بچ جانے والے لوگ ہود علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، اے ہود، کیا ہم دوبارہ بسیں گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ہاں، مگر اگر تم اللہ سے وفادار رہو اور اس تباہی کو یاد رکھو تو زمین تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ ایک نوجوان نے کہا،
ہم کیا لکھیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا کہیں گے ہم عاد کی کہانی تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، تم صرف سچ لکھنا کہ عاد طاقتور تھے مگر اللہ سے نہ ڈرے کہ وہ سب کچھ رکھتے تھے مگر شکر ادا نہ کیا اور اللہ نے انہیں ایک جھونکے سے مٹا دیا۔ وقت گزرا، لوگوں نے کچھ کچی جھونپڑیاں بنائیں مگر محلات کی جگہ انہوں نے باغات اگائے، قوت کی جگہ عاجزی رکھی۔ جو ستون زمین میں گڑ گئے تھے انہیں وہ ہاتھ نہ لگاتے کہ وہ نشان تھے ان کے گناہ کا۔ بچے جب کھیلتے اور ریت میں وہ ستون دیکھ لیتے تو ماں ان کا ہاتھ کھینچ لیتی اور کہتی وہ عاد تھے، مت بولو۔ صدیوں بعد جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جن کے جیسے کسی شہر کو پیدا نہیں کیا گیا، پھر بھی انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ یہ وہی عاد تھے۔ وقت کا پہیہ رکا نہیں تھا مگر عاد کا شہر رک گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ وہ ستون جو کبھی فخر کی علامت تھے اب زمین میں گڑ کر نشان عبرت بن چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ بچ جانے والے چند لوگ نئی بستی کی تلاش میں نکلے۔ وہ آکاف کو چھوڑ کر اس طرف بڑھ گئے جہاں زمین نرم، پانی میٹھا اور آسمان پر بادل مہربان تھا۔ وہ ایک ہموار وادی میں آ کر رکے۔ وہاں انہوں نے نہ قلعے بنائے نہ ستون کھڑے کیے بلکہ زمین کو کھود کر پانی نکالا، درخت اگائے اور جھونپڑیاں بنائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پہلا حکم یہ دیا، غرور کی کوئی شکل یہاں نہیں ہوگی، نہ لباس میں، نہ زبان میں، نہ عبادت میں۔ تم اللہ کے بندے ہو، وہی تمہارا رازق ہے، وہی محافظ ہے۔ بچ جانے والے لوگ جان چکے تھے طاقت عارضی ہے، زندگی لمحاتی ہے اور سزا یقینی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دن رات ان لوگوں کو تربیت دی۔ وہ بچوں کو سکھاتے، جب تم کھاؤ تو بسم اللہ کہو، جب تم فصل کاٹو تو سجدہ کرو۔ وہ جوانوں سے کہتے، نہ غرور ہو نہ ظالم، اور اگر کبھی طاقت آ بھی جائے تو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کمزور نہ بھولنا۔ بوڑھے لوگ ان سے سوال کرتے، اے ہود، کیا ہم کبھی ارم کی طرح بن سکیں گے؟ وہ جواب دیتے، اگر تم ارم جیسا بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس انجام کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ بنو مگر نرمی سے، بسو مگر شکر کے ساتھ۔ عاد کا نام میٹا نہیں تھا بلکہ وہ اب ہر دل میں عبرت بن کر محفوظ ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو بچ گئے تھے انہوں نے نسلوں کو وہ سب کچھ سنایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ جب بچے بڑے ہوتے، وہ آکاف کی طرف سفر کرتے تو حضرت ہود علیہ السلام خود انہیں لے کر چلتے اور وہ جگہ دکھاتے جہاں کبھی ارم کھڑا تھا۔ وہ کہتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں فخر نے اپنی آواز بلند کی تھی اور اللہ نے اسے خاک میں دبا دیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی کی بات کو مذاق سمجھا گیا تھا اور پھر چیخوں نے سب کچھ دبا دیا۔ صدیاں بیت گئیں، قومیں آئیں اور گئیں، مگر وہ سبق جو عاد کی تباہی سے ملا تھا وہ رہ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آخری دنوں میں کہا، میں نے ایک قوم کو جوانی میں دیکھا اور اسی قوم کو اپنی آنکھوں کے سامنے مٹتے بھی دیکھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد باقی رہے تو انہیں طاقت نہیں تقویٰ سکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے، عاد ختم ہو گئی مگر عاد کی کہانی باقی رہے گی، تاکہ ہر وہ شخص جو زمین پر قدم رکھے یہ جان لے کہ رب کی زمین پر انسان صرف امانت دار ہے، مالک نہیں۔ وقت گزرتا رہا، نئی نسلیں پروان چڑھتی رہیں اور حضرت ہود علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، زبان پر شکر اور دل میں ایک پیغام۔ وہ صرف کہانی نہیں بلکہ امانت تھا۔ ایک دن وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بلاتے ہیں، چٹانوں کے سائے تلے وہ آخری نصیحت کرتے ہیں، میں وہ دن جانتا ہوں جب قوم عاد فخر کرتی تھی، وہ راتیں بھی دیکھی ہیں جب وہ آندھیوں میں دفن ہو گئی۔ تم میرے بعد اگر کچھ یاد رکھو تو صرف یہ کہ اللہ کی زمین پر طاقت صرف امتحان ہے اور امتحان ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے لیکن حساب باقی رہتا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت ہود علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عاد کا ذکر فرمایا، نہ صرف ایک قصہ کے طور پر بلکہ عبرت کے طور پر۔ اور عاد جنہیں ہم نے ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، تو انہوں نے کہا،
کیا تم ہم پر غالب آ سکتے ہو؟ ہم سے طاقتور کون ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے؟ تو ہم نے ان پر ایک خوفناک آندھی بھیجی جو انہیں جڑ سے اکھاڑ لے گئی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ عاد صرف ایک قوم نہیں تھی، وہ ایک آئینہ تھی جس پر ہر قوم خود کو دیکھ سکتی ہے۔ صدیوں بعد جب مسافر احقاف سے گزرتے تو ریت کے نیچے سے عجیب آوازیں آتی، گویا زمین کچھ کہہ رہی ہو۔ علماء، مفسرین اور سیاح اس ویران مقام کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں عاد تھے جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور آسمان سے آئی ایک ہوا نے سب کچھ سمیٹ لیا۔ وہ محلات جو نقشے سے غائب ہو گئے، وہ ستون جو ریت میں دفن ہو گئے، اب صرف یاد بنے، ایک سخت اور سیدھی یاد۔ آج انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، دنیا کو ناپ لیا ہے، قضاء کو قابو میں لایا ہے، مگر انسان کا دل آج بھی وہی سوال کرتا ہے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ اور اسی لمحے عاد کی کہانی صدا بن کر ابھرتی ہے، تم سے پہلے بھی تھے جو تم سے بڑے تھے اور وہ بھی مٹ گئے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ہر زمانے کا آئینہ ہے۔ اگر تم کبھی احقاف کے صحراؤں میں جاؤ تو ایک لمحہ رکنا، ریت کو چھونا اور زمین سے پوچھنا عاد کہاں گئے؟ تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، مگر ہوا تمہیں وہ چیخ سنائے گی جو 7 راتوں تک گونجتی تھی، اور اگر تم دل سے سنو تو تمہیں ایک صدا آئے گی، یہاں کبھی عاد تھے جو سب کچھ رکھتے تھے مگر اللہ کو نہ پہچانا۔ میرے پیارے معزز دوستو، آج کی کہانی اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو، امان وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولنا۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔